हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया स्वलातन वाहिदतन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया, वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया, वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक दुरूद पर 10 रहमतें, 10 दुरूद पर 100 रहमतें, 100 दुरूद पर 1000 रहमतें। और क्या चाहिए भाई? ऐसा कौन सा कारोबार है आपके पास? मल्टीप्लाई बाय 10। और अल्लाह की रहमत का तो कोई मोल ही नहीं है ना। अगर मैं चाहता हूं कि सुबह से शाम अल्लाह की रहमत ही मुझ पर बरसती रहे, घर से निकलूं फिर भी रहमत, वापस जाऊं फिर भी रहमत, ऑफिस पे बैठूं फिर भी रहमत है, कारोबार में बरकत, तो दुरूद पाक पढ़ो ना भाई। ये तो फार्मूला मिला हुआ है आपको। लेकिन इसके आगे जो हदीस का हिस्सा है ना, वो और खूबसूरत है। नबी पाक फरमाते हैं, वमन सल्ला अलैया अल्फन। जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, आका फरमाते हैं उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। जरा सोचो ना, कांधे से कांधा किसके साथ टच होता है? इमाम साहब ऐलान करते हैं मस्जिद में, कांधे से कांधा मिला लीजिए, सफे दुरुस्त कर लीजिए। इसका मतलब जो बिल्कुल मेरे साथ होता है ना, मेरा कांधा तो उससे छूता है। अल्लाह के हबीब फरमाने में जन्नत में ऐसे साथ ले जाऊंगा कि मेरा कांधा उसके कांधे से छू रहा हो। तो 1000 बार दुरूद पाक में कितना टाइम लगता है? तो बहुत ज्यादा टाइम हम फजूल बातों में, मोबाइल फोन पर जाया कर रहे होते हैं। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं एक ऐसी हस्ती का जिक्र खैर करना चाहता हूं कि जिनका जब भी जिक्र खैर हो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। वो हस्ती का मकाम कितना बड़ा है कि मैं आपको एक छोटे से 2 इंसिडेंट, 2 खूबसूरत वाकयात सुनाता हूँ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान मौजूद हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जन्नत के कुछ दरवाजे हैं। रोजा रखने वाले को बाबू सियाम से जन्नत में बुलाया जाएगा, नमाज पढ़ने वाले को बाबू सलात से जन्नत में बुलाया जाएगा, सदका करने वाले को बाबू सदका से जन्नत में बुलाया जाएगा। नबी पाक नेकियां बताते जाते और बताते कि ये नेकी करने वाले को जन्नत के इस दरवाजे से बुलाया जाएगा। सहाबा किराम बैठे थे, उनमें वो सहाबी भी मौजूद थे। कहते, हुजूर मुझे जन्नत में किस दरवाजे से दाखिला मिलेगा? आका फरमाते, तुम वो हो कि तुम्हें जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसी हस्ती कि जन्नत का हर दरवाजा उन्हें बुलाएगा। एक और बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि अच्छी खसलतें 360 हैं। आसान लफ्जों में अच्छी आदतें 360 हैं। अल्लाह जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है, इनमें से कोई एक अच्छी खसलत उसको अता फरमा देता है और उस अच्छी खसलत की बरकत से उसे जन्नत में भी दाखिल कर देता है। तो वो साहबी कहते हैं, हुजूर कोई मेरे अंदर भी खसलत है, 360 अच्छी आदतें हैं, उनमें से कोई एक मेरे अंदर भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम वो हो कि तुम्हारे अंदर ये सारी खसलतें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इन 2 हदीसों से अंदाजा करो कि वो पर्सनैलिटी कैसी है, उनका मकाम कैसा है, उनका मर्तबा कैसा है। एक और जगह नबी पाक फरमाते, हदीस पाक का खुलासा है उन हस्ती के बारे में, उन शख्सियत के बारे में कि उनका ईमान ऐसा है, ईमान मजबूत ऐसा है कि मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए। और जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर उनका ईमान दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो सारी उम्मत के ईमान से ज्यादा उनका ईमान वजनदार हो जाएगा। अब यकीनन जान गए होंगे कि कोई और नहीं,
خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، جتنی ان کی شان بیان کی جائے کم ہے. آپ کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے. لوگ جب بھی کہتے ہیں ان کا نام ابو بکر تھا، ان کا نام ابو بکر نہیں تھا. ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ تھا. اور نبی پاک سے ان کی دوستی بڑی پرانی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی نا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی. عمر بھی ملتی تھی، طبیعت بھی ملتی تھی، طبیعت میں شرافت بھی تھی، بتوں کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی، برے کاموں کے قریب پہلے ہی نہیں جاتے تھے. اور نبی پاک جیسی پاک ہستی نظر آئی، بس آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، دوستی بڑی پکی ہو گئی. نبی پاک رہے تو 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان کیا، اعلان نبوت، مگر یہ 20 سال سے نبی پاک کی رفاقت میں رہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے محلے میں رہتے تھے تو نبی پاک سے گویا روزی ملاقاتیں ہوتی تھی. تو بڑا کمال کا ساتھ نبی پاک کا ان کا گزرا ہے. بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، واقعات تو اتنے ہیں کہ ہم ساری رات ان کے بارے میں بیان کرتے رہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشن شخصیت ہیں. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب 360 خصلتیں ان کے اندر ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بیان کر دی جائیں کہ کوئی ایک ہم بھی اپنا لیں. ایسا کیا تھا ان کے اندر کہ نبی پاک فرماتے صدیق اکبر تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. تو یار کچھ تو ہم اپنا لیں، شاید ایک بھی ہم اپنا لیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے، زندگی راہ راست پر اور صحیح ٹریک پر آ جائے گی. تو میں چند باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک جو ہیبٹس ہیں، آپ کے عادات و اطوار ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہمبل تھے، اتنے جس کو کہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ آپ کے محلے میں کچھ بچیاں رہتی تھیں. وہ بچیاں روز آ جاتی صبح اپنی بکریاں لے کر، کہتی چاچا جان بکریوں سے دودھ نکال دیں. آپ بکریوں سے دودھ نکال کر ان کے برتن میں ڈال کے انہیں دے دیا کرتے. اب سڈنلی آپ امیر المومنین بن گئے، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیڈر آف دا نیشن بن گئے. وہ بچیاں آئی کہتی ہیں اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اب آپ ہماری بکریوں کا دودھ تو نہیں نکال کے دیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم میرے رویے میں کسی قسم کا فرق نہیں دیکھو گی. امیر المومنین بن چکے تھے مگر آپ نے ان بکریوں کا دودھ نکالا، برتن بھر کے بچیوں کو پیش کر دیا. پہلی عادت میں چاہتا ہوں بیان بھی کرتا جاؤں، ساتھ ہم سیکھتے بھی جائیں، کچھ امپلیمنٹیشن بھی لے کے جاؤ نا. کیا عادت تھی؟ مقام بڑا ہوا رویہ چینج نہیں ہوا، عادتیں نہیں بدلی ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا نام ہو جائے، تھوڑی مشہوری ہو جائے، تھوڑا کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، ٹوری بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، بندہ پرانے لوگوں کو پہچاننے سے انکار شروع کر دیتا ہے. میں کہاں، یہ کہاں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم اس آقا کے امتی ہیں، اس اللہ کے حبیب کے امتی جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے فرما دیں، جو اللہ کے عرش پر جا کر رب کے مہمان بنتے ہیں. مگر عاجزی کا عالم یہ ہے کہ حبشی غلام کے گھر جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنے جوتے کا تسمہ خود بناتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. یہ ہے اللہ کے حبیب کی عادتیں. اور ہم ہیں کہ ہم بدل جاتے ہیں. اگر واقعی آپ نے وہ عادتیں اپنانی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں تو عاجزی کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دینا. اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ جو خطرناک گناہ ہے نا، میں اگر یہ کہوں تو وہ تکبر اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. بتائیں نا کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن، سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی ہوا تو وہ تکبر ہوا اور حسد ہوا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ پہلا گناہ تو اسی نے کیا تھا نا، حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا. اس نے کیا کہا تھا رب کو؟ انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہی پرابلم تھا نا اس کو. Once in a lifetime he made proud. زندگی میں ایک بار تکبر کیا. شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، وہ تو عزازیل اس کا نام تھا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بڑا چہرہ نورانی تھا اس کا. ایک بار تکبر کیا، اس کا چہرہ، اس کی ساری نورانیت لے لی گئی، ساری زندگی عبادت برباد، اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا. عقل مند لوگ بیٹھے، میں صرف اشارہ کروں گا. جس نے زندگی میں ایک بار تکبر کیا وہ مردود ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو سجدے، کرتے رہو صدقے، تکبر جب تک دل میں ہے نا. ہم نے تو بچپن میں ایک حدیث سنی تھی اور آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا
وہ جنت میں نہیں جائے گا. وائے رائے کا دانا, یہ ایگزامپل کے طور پر سمجھایا گیا کہ اتنا سا ہوتا ہے, اتنا سا رائی کا دانا ہوتا ہے, اس لیے ایگزامپل دی گئی. تل جتنا تل ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا رائی کا دانا اتنا سا. ارے جس کے دل میں رائی کے دانے ڈاٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوگا, جس کی سٹائل ہی چینج ہو گئی ہے, جس کی باتیں ہی چینج ہو گئی ہیں. میں امیر, یہ غریب. انا خیر من, واٹ از دا ڈیفینیشن آف انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہی کہا تھا نا شیطان نے. ہم بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پیسے والا, یہ غریب, میں فلاں برادری والا, یہ تو اس کی تو خاندانی کوئی نام ہی نہیں اس کے خاندان. میں پڑھا لکھا, یہ جاہل, میں مشہور, اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں. میری اتنی بڑی اسٹیٹ ایجنسی, اس کو کام کرنا نہیں آتا. مجھے 40 سال کا تجربہ, یہ کل بھی آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے, اور یہ روز ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو احساس ہی نہیں ہے. خدا را یاد رکھیے, قیامت کے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا, اور اس پہ لوگ چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوں گے, رونتے ہوئے جائیں گے. نہ کرو پلیز عاجزی, انکساری. اللہ نے دیا تو اور جھک جاؤ. دیکھیں آپ جتنے پھل والے درخت ہوتے ہیں نا, ان کی شاخیں جتنے پھل لگتے جاتے ہیں وہ اور جھکتی جاتی ہے. تنا اور درخت کون ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا, سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے پھل لگائے ہیں تو جھکو نا بھائی, عاجزی اختیار کرو, اللہ اور پھل لگا دے گا, اللہ اور برکت ڈال دے گا. اکڑنا نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں اچھا بنایا, ہمیں مالدار بنایا, ہمیں عزت دے دی, ہمیں نام دے دیے. ارے اللہ کا شکر ادا کرو, اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھو, ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ یار ہمارے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, ان سے تو بات کرنا بہت مشکل ہے, ان کے تو قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں یہ بھی حال ہے, قریب نہیں بیٹھ سکتا کوئی. ہمارا ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ سوچو, نہیں کرتے ایسا ہم. یہ بہت شدید غلطی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا, اتنا عبادت گزار اور اتنا مقبول ہو گیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جدھر جاتا تھا نا, اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا تھا, ساتھ بادل بھی ٹریول کرتا تھا. اتنا نیک. ادھر اسی علاقے میں ایک بڑا گناہگار شخص بھی رہتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کتنا نیک ہے اور میں کتنا گناہگار, کتنے گناہ کیے میں ایسا کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت اس پر برسے کہ کچھ چھینٹے مجھ پر بھی گر جائیں گے, میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھی نیت, توبہ کی نیت, عاجزی کی نیت تھی, اس کی نیت اچھی تھی. وہ جا کر بیٹھ گیا اس نیک بندے, سو کالڈ نیک آدمی کے پاس. جب وہ بیٹھ گیا برابر میں, تو اب نیک آدمی کے دل پر شیطان نے حملہ کیا کہ میں کدھر اور یہ کدھر, میں اتنا نیک کہ بادل چلتا ہے, یہ زمانے کا گناہگار بدکار شرابی میرے ساتھ. اب اس نے پتہ کیا کیا اس نیک بندے نے, اس کی دیکھو کیسی بدبختی تاری ہوئی اس پر. اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے, تم کیا کر رہے ہو میرے سامنے, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. وہ پہلی شرمندہ تھا, پہلی اپنے گناہ اس کو یاد آئے ہوئے تھے. بیچارہ شریف آدمی کھڑا ہو کے چلا گیا. جیسی وہ جانے لگا نا, وہ جو بادل سایہ کیے ہوئے تھا نا, وہ اس گناہگار کے ساتھ جانے لگ گیا. اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال کو دوبارہ سے شروع کریں. جتنی نیکیاں اس نیک بندے نے کی تھی نا, تکبر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں زیرو کر دی گئیں, ختم کر دی گئیں. اور اس نے جتنے گناہ کیے تھے عاجزی کی وجہ سے, انکساری کی وجہ سے, توبہ کی نیت کی وجہ سے, ہم نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. This is difference between bad intention and good intention. اچھی نیت اور بری نیت میں یہ فرق ہے. خدا را اپنے دل میں عاجزی پیدا کرے. صدیق اکبر کی عادتیں اپنانی ہے نا, جنت میں جانے والی عادت ہے نا, پہلی عادت عاجزی. کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں, مجھے جو دیا ہے رب نے دیا. خدا کی قسم ہم نے راتوں رات زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے, پوری پوری فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے. ارے سیلاب کو دیکھا ابھی ہم نے پچھلے دنوں, لوگوں کا سب کچھ بہ گیا نا. مجھے رب نے بچایا, آپ کو بچایا, شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کس بات پر اکڑتے ہیں؟ اگر کوئی خوبصورت ہے اور اس لیے اکڑتا ہے, ارے منٹ نہیں لگتا ایسی بیماری لگتی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے دیا تو شکر ادا کرو کہ مالک تو نے دیا, میرا اپنا کچھ نہیں, بس اس کو زوال نہ لگے. اللہ اس پہ اور برکت ڈالیو. برکت تو جب لگے گی نا جب تو شکر ادا کرو گے, تکبر نہ کرے. دوسری عادت, اسی پہ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں, باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی, مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں ایٹ لیسٹ میں 3-4 عادتیں آپ کو بتا کے جاؤں, تاکہ کم از کم کوئی ایک بھی اڈاپٹ کر لے, ایک بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لے گا تو زندگی اس کی بہت خوبصورت گزر جائے گی. دوسری کتنی خوبصورت عادت تھی
کہ حضرت عمر فاروق، اب یہ دیکھیے لوگ کیسے تھے، اتنا بڑا نام، اتنی نیکیاں آلریڈی، جنت کی بشارتیں سب کو ملی ہوئی، پھر بھی نیکیوں کا تڑپ ہی اتنی تھی کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی نیکی کما لوں، جیسے اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا، یہ بھی پروجیکٹ میں بکنگ کرا لوں، اس میں بھی بکنگ کرا لوں، جیب میں پیسے تھوڑے، پھر بھی زیادہ پلاٹ بک کرا لیے، بعد میں خود ہی پریشان۔ ہمارا دل ہی نہیں بھرتا، ہم اتنے کام کر جاتے ہیں، ان کو دل نہیں بھرتا تھا نیکیوں میں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک نیکی کرنی تھی اور کرتے تھے خاموشی سے۔ ایک نابینا خاتون تھی، آپ ان کے گھر پہ جاتے تھے، صبح صبح چلے جاتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، اس کے برتن میں پانی بھرتے، یعنی اس کے گھر کے سارے کام کاج کر کے آپ واپس آ جاتے۔ اس نابینا خاتون کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ تو ویری نابینا تھی، کون آ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کام کاج سارے ہو گئے، برتن بھی بھرا ہوا ہے پانی سے، گھر بھی صاف۔ آپ حیران، یہ مجھ سے پہلے کون آ کے کر گیا؟ دوسرے دن پھر گئے تو پھر کوئی پہلے کر کے چلا گیا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے یہ کام کون کر رہا ہے؟ تیسرے دن آپ تھوڑا پہلے چلے گئے اور جا کے چھپ گئے، کہ دیکھتا ہوں کون آتا ہے مجھ سے پہلے۔ تو دیکھا کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اور اس کے گھر کا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ بظاہر تو یہ واقعہ ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے اگر تھیم دیکھیں نا، اس کے پیچھے لاجک دیکھیں، اس کے پیچھے ثواب دیکھیں، دو بڑی اہم باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نمبر 1، ایسی نیکی کی جا رہی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون آ رہا ہے اور عبادت یہ صفائی کر کے غریب کی مدد کر کے جا رہا ہے، یعنی کسی محتاج کی مدد کی ہے اور جتا کے نہیں کی ہے، بتا کے نہیں کی ہے، بلکہ ایسی نیکی کی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہے۔ بھائی جس کی نیکی ہو رہی ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ تو نابینا خاتون ہے، کہ میرے گھر میں امیر المومنین آ رہے ہیں اور جھاڑو لگا کر برتن بھر کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے آ کر کے جانتی ہو میں کون ہوں، امیر المومنین ہوں، خیال رکھنا میرا، تیرے گھر کے کام کر کے جا رہا ہوں۔ نہیں، she even don't know، پتہ ہی کوئی نہیں اسے۔ یہ اللہ والے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، سب سے سوال کرتا ہوں اور یہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک نیکی ایسی ہے ہمارے پاس کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ سوال کیجئے گا کبھی اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر کہ یار ایسی میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ہمارا بڑا پرابلم ہے، ہم نیکی کرتے ہیں، وہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب تو ہر چیز ہمیں بتانی ہے لوگوں کو۔ نہ کیا کرے ایسا، کچھ تو ایسا کر لو یار کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، میں جانوں میرا رب جانے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، شیطان مردود ہے نا، یہ ریاکاری پتہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں آسٹنٹیشن، دکھلاوا۔ یہ اس کو احادیث میں شرک اصغر کہا گیا۔ یہ اتنی بری برائی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ سے شیطان کہلوا دے گا۔ آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چونکہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہمارے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب نارملی کسی کے گھر جاتے ہیں نا، نارملی بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات ہوتی ہے تو پتہ بات کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ بس بہت اللہ کا شکر ہے، بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، الحمدللہ سرکار نے بڑا مہربانی کی ہے۔ پچھلے 15 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں، ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہوں، رجب شعبان میں بھی روزے رکھتا ہوں، تہجد کا بھی معمول ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی تو وہ بھی ہم نے بنائی ہے، وہ ہمارے محلے میں کچھ غریب بچیاں، ان کی شادی کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ پر کس نے پوچھا آپ سے یہ ساری نیکیاں؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ پچھلے 15 سال کی نیکیاں آپ نے 5 منٹ میں بیان کر دی۔ اچھا ہمت نہیں پڑتی ہماری، ورنہ کبھی میں پوچھ لوں، چلے آج سب سے پوچھ لیتا ہوں، ان سے تو نہیں پوچھ سکا جنہوں نے یہ کیا تھا، کہ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ کل آپ نے آپ کی آنکھوں نے کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے؟ غیبت ہو جاتی ہے آپ سے وہ یاد ہے؟ گناہ یاد نہیں ہے؟ نیکیاں پرانی یادیں اور بار بار بتائی جا رہے ہیں، سب کو بتائی جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے بھائی؟ اپنے دل سے پوچھے نا، میں نے عبادت اللہ کے لیے کی ہے نا، میں جانوں میرا رب جانے۔ خدا را شیطان کی اس وار کو سمجھیں، یہ ہم سے کہلوا کر کہیں ضائع تو نہیں کروا رہا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، نابینا خاتون کی مدد ہو رہی ہے، اس کو پتا نہیں ہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی راشن دیتا ہے، پچھلے دنوں ہم نے ایسے چٹکلے دیکھے، دل خراش مناظر دیکھے کہ جناب ایک راشن کا بورا دینے کے لیے 5 لوگ کھڑے اس غریب کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی یار، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے؟ مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے۔
تو نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. شیطان کا وار کیسا ہوتا ہے میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ خود غور کرتے جائیں کہ ہاں یار میں نے بھی کہاں کہاں مسٹیکس کی ہیں. مثال کے طور پہ کبھی آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے تہجد پڑھ لی, بڑی اچھی بات, لیکن تہجد پڑھنے کے بعد اب صبح اٹھے نا, آفس پہ آئے, اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ یار بتاؤں تو کسی کو تہجد پڑھی آج میں نے, اب کیسے بتاؤں, بس یار آج بہت تھک گیا ہوں. خیریت کیوں تھک گئے ہیں؟ بس وہ تہجد میں اٹھ گیا تھا نا. اچھا سامنے والا کہے گا اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں, جی جی بس الحمدللہ, بس ابھی تک دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ میری تہجد ریسیو ہو گئی. وہ نہیں واٹس ایپ میں بلو ٹک آتا ہے میسج ریسیوڈ, ہم کہتے ہیں میری نیکی ریسیوڈ ہو گئی. بھائی ریسیو نہیں ہوئی, ڈیلیٹ ہو گئی. کیوں بتائی آپ نے؟ پوچھیے اپنے آپ سے. کوئی نہ کوئی ہم بہانہ کرتے ہیں کہ میری نیکی پتہ چل جائے. میں آج آپ کو اخلاص کی تعریف بیان کر دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں the definition of اخلاص, اخلاص یہ ہے, اور اخلاص کیا ہے؟ یہ چابی ہے قبولیت کی. اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا, اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ پتہ چل جائے, کوئی بھی نہیں چاہتا. نیکیاں کیوں پتہ چل جائے؟ میں جانوں میرا رب جانے. اور دوسرا اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا نا, جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ جتانا نہیں ہے. ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی بڑی مسٹیک ہے یہ. بھائی یاد ہے نا نوکری لینے میرے پاس ہی آیا تھا, میں نے دلوائی تھی نوکری تجھے, آج بڑی ریئل اسٹیٹ کھول کے بیٹھا ہے, میرا احسان بھول تو نہیں گیا؟ تجھے قرضہ چاہیے تھا میں نے دیا تھا, بھول تو نہیں گیا؟ 2 پٹی کے چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس, آج گاڑی میں گھوم رہا ہے, بڑا آدمی ہو گیا ہے. میں نے تیرے کو کاروبار پہ دکھایا تھا, لائن کس نے سکھائی تھی؟ میرے پاس نوکری کرتے کرتے آج تو نے اپنی دکان کھول لی. کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیکی کی لیے یا احسان جتا رہے ہیں؟ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. آپ کو یہ جو احسان جتانے والے لوگ ہیں نا, ان کو قرآن سناتا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں یہ ڈائریکٹلی مومنوں سے بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہ کریں ایسا. اگر کسی کا بھلا کیا تو اس کو یہ پتا بھی نہ چلنے دیں. مزہ تو یہ ہے کہ میں کسی کا بھلا کروں اور اس کو بھی پتا نہ چلے بھلا کس نے کیا, پھر مزہ ہے. مگر ہم تو اسے بار بار یاد دلاتے ہیں, بار بار جتاتے ہیں. صدقہ ختم, یہ تو دل آزاری ہو رہی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی طریقہ بتاؤں, ایمان تازہ ہو گیا جب میں نے اس روایت کو پڑھا کہ جب وہ اپنے کسی غلام کو صدقہ دیتی تو اس کو کہتی کہ جا کر کسی غریب کو دے آؤ, اور اس غریب سے ہمارے لیے دعا مت کروانا. پوائنٹ سمجھیے گا. اور اگر وہ کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا. اب غلام گیا, اس نے جا کر کسی غریب کو جو بھی پیسے وغیرہ دیے تھے, کھانا وغیرہ دے کر آ گیا. تو آ کر کہا کہ امی حضور اس نے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی. کیا کیا دعائیں کی؟ اس نے بتایا, انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا. امی حضور نے ہاتھ اٹھایا, اس غریب کے لیے یہ دعائیں کی جو انہوں نے اس کے لیے کی تھی, ان کے لیے کی تھی. اور پتہ کیا کہا؟ دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. یعنی صدقے کے بدلے اسپیسیفکلی دعا بھی نہیں کروائی. ہم کیا کرتے ہیں, دیکھو تیرے کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں, ہر چکر میں میرا نام لینا ہے. کعبے کو دیکھ کے اپنے لیے نہیں, میرے لیے دعا کرنا, تیرے کو پیسے میں نے دیے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں ہم بھائی؟ کیوں اگر آپ کے لیے وہ دعا ہی نہ کرے, رب تو جانتا ہے نا کس نے پیسے دیے ہیں. ہر قدم پر آپ کو پہلے ثواب ملنا ہے. آپ کیوں ایمفسائز کرتے ہیں, جتاتے کیوں ہیں؟ ہم امپوز کر دیتے ہیں اس کے اوپر. نہ کریں ایسا. یہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ ہی ضائع ہو جائے. صدیق اکبر کی سزا کو ادا کرو, مدد کرو, اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دو. بلکہ میں سچی بات بتاؤں, بات تھوڑی گہری ہے, چند لوگوں کو ہی سمجھ آئے گی. جو مجھ سے اور آپ سے زکات لے کے جاتے ہیں نا, وہ ہم پر احسان کرتے ہیں. ہم ان پر احسان نہیں کرتے. ہمارے مال کا میل وہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارا فرض ادا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم کس بات کا احسان کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا کمال کیا ہے مجھے بتا دو یار. اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا, خیرات دی, مدد کی, میں نے کمال کیا کیا؟ ارے میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا. ارے جو میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے, آج آ کر کوئی کہتا ہے ماں بیمار ہے, دوائی کے پیسے نہیں, بہن کی شادی ہے, جہیز کے پیسے نہیں. ارے اس میں اور مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں بھی تو اس کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے, مجھے پیسے دو. ارے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میرے دروازے پر کوئی مسلمان مدد کے لیے آتا ہے اور میں مدد کر کے احسان جتاؤں گا. خدا کی قسم, جب بھی صدقہ کرو نا, جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ساتھ سجدہ بھی کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے یار؟ آج پیسے والے ہو گئے تو غریبوں کو ستائیں گے, ستائیں گے, احسان کریں گے ان پر. پلیز ایسا نہ کرو. اور جو اتنا شکر گزار بنے گا نا کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنا, یقین کرو اللہ اسے ہمیشہ دینے والا ہی بنا.
جو لوگوں کے دل دکھا کر دیتا ہے نا، ستا ستا کے دیتا ہے، جتا جتا کے دیتا ہے، اس کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب آؤ تیسری عادت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ غلام آپ کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا، آپ نے وہ دودھ پیا اور جیسے دودھ پی کے فارغ ہوئے تو غلام کہتا ہے کہ آپ نے آج پوچھا نہیں کہ میں دودھ کہاں سے لایا ہوں، آپ ہر بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا ہو، وہ کہاں سے لایا ہو، کہ بتاؤ کہاں سے لایا ہو، کہ حضور جب ایمان نہیں لایا تھا نا، زمانہ جاہلیت میں میں نے کسی پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج وہ بندہ مجھے مل گیا، وہ اس نے مجھے منتر کی اجرت میں یہ دودھ دیا تھا۔ آپ نے کہا یہ تم نے دودھ مجھے پلا دیا، تو حرام اجرت تھی، منتر کی اجرت تھی۔ اب آپ بڑے گھبرائے، آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کیا کر دیا، دوسرا دودھ تھا وہ سب نکالا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے ہو سکا میں نے نکال دیا، جو رگوں میں دودھ کے چند قطرے رہ گئے میرے مالک کو تو معاف فرما دے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدیق اکبر حرام سے کتنا دور رہتے تھے، حرام کا ایک قطرہ جسم میں نہ جائے، یہ ان کی عادت تھی۔ میں دوبارہ وہ حدیث ریپیٹ کرتا ہوں، صدیق اکبر سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تم میں وہ ساری خصلتیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں۔ حدیث کا جو خلاصہ بنتا ہے، تو میں ایک ایک کر کے صدیق اکبر کی خصلتیں عادتیں بتائی جا رہا ہوں کہ کوئی ایک تو اڈاپٹ کر دو یار۔ تو یہاں ہم سب کاروبار کرتے ہیں نا، کیا ہم کاروبار میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایک قطرہ بھی حرام کا نہ ہے؟ ارے کوئی نئی اسکیم آئی ہے یار، سب لے رہے میں بھی لے لوں، نیا پلاٹ آیا، نیا پروجیکٹ آیا، کبھی پوچھا کسی عالم دین سے، کبھی مفتی سے کہ یہ ڈیل کرنا، یہ اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، سود تو نہیں ہو رہا؟ یار سب کر رہے ہیں نا، بس میں بھی کر رہا ہوں، پوری مارکیٹ کر رہی ہے، نفع بڑا ہے۔ ارے بڑا نفع ہے، کہیں جہنم کی آگ تو نہیں لا رہے، کہیں حرام لے کر اپنے مال کو ناپاک تو نہیں کر رہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے، آپ اس علاقے میں کام کرنے والے ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہاں کیا ریٹ ہونا چاہیے، کس طرح کا پلاٹ لوں، کیونکہ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، اچھا کس ٹھیکیدار سے بنواؤں، ریٹ کیا ہونا چاہیے، مارکیٹ کیا۔ جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کام کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ تو کبھی کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ہے کہ بھائی میں یہ کاروبار کرتا ہوں، پلیز چیک کریں کوئی حرام چیز تو نہیں ہو رہی۔ ہم مفتی تو نہیں ہے نا، حلال اور حرام کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسی کام ہو رہا ہے، ہم سچا کام کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے والد صاحب مفتی تھے؟ نہیں۔ آپ کے دادا مفتی تھے؟ نہیں۔ ابو نے جو کیا، دادا نے کیا، ضروری ہے ٹھیک کیا؟ ایک بار چیک کروا لے، اگر واقعی ٹھیک کیا تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر مفتی صاحب کہتے نہیں جناب گڑبڑ ہے تو توبہ کر لینا، ایک آدھی چیز ختم کر دینا جو حرام کی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ حرام مال ہماری روحانیت کو کتنا برباد کرتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے۔ تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ آج جو پریشان ہے نا، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی کی بیماری نہیں جا رہی، کسی کی ٹینشن نہیں جا رہی، چیک تو کرو یار کہیں حرام تو نہیں کما رہے۔ اچھا پورا حرام نہیں کما رہے، کہیں نہ کہیں سے چھوٹا موٹا آگے سے حرام تو نہیں آ رہا۔ یہ تھوڑا بہت حرام بھی جو نا آپ کی پوری روزی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈا میٹھا جگ آیا بھی دودھ کا نا، بالکل ٹھنڈا میٹھا تازہ، اور اس میں کوئی 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے، آپ دودھ پیئے گے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہے یار 2 ہی تو قطرے پی لو بھائی، آپ کہیں گے 2 قطروں نے سب کو ناپاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ چند حرام کے لقمے جو ہے نا روحانیت برباد کر دیتے ہیں، سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی اور میری دعائیں قبول ہوں، ایک اتنا کمال کا سوال حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک سے کیا کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا بھائی۔ آپ نے کہا حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنے روزے رکھو۔ 1 لائنر آنسر، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ دس از دا فارمولا، غذا پاکیزہ ہو، مجھے نہیں چاہیے حرام چاہے بڑھ کر آئے،
ایک بات میرے بھائی یاد کر لو، سارے میرے بھائی، جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو مقدر میں وہ مل کر رہے گا. ہم جلدی کر کر حرام کماتے ہیں، اگر صبر کرے تو حلال میں بھی آ جاتا، مگر صبر نہیں آتا نا صاحب. سب لوگ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا. ارے کروڑوں روپے ہوں اور سکون نہ ہو، بیماریاں ہوں اور تھوڑے ہوں اور حلال کے ہوں اور سکون ہو، اس سے اچھا کیا ہے؟ لائف جو ہے نا، ایک بات یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں یار وہ بڑا برکت والا، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنی بڑی ایجنسی. نہیں، لائف جو برکت ہے نا، یہ یاد رکھ لو، یہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس زیادہ ہے وہ برکت والا، نہیں، جس کے پاس تھوڑا ہے اور ساتھ زندگی بڑی اچھی ہے. برکت والا تو وہ ہے جس سے رب راضی، وہ رب سے راضی، پرسکون لائف، حلال روزی، ادھر بھی چین، آخرت میں بھی چین. اب ادھر بہت بڑے بڑے بنگلے، لگژری ہاؤسز، قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہیں. کیا لائف ہے یہ؟ حلال کی کماؤ، اللہ بہت برکت ڈال دے گا. ہم بعض اوقات دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا. فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا بھائی، تو فرعون کی پیروی کرو گے. قارون کے پاس بہت پیسہ تھا، ہم اس کو پیچھے تھوڑی بھاگیں گے. ہمیں عثمان غنی والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا، ابو بکر صدیق والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا. فالو کرنا ہے تو ان کو کرے نا. آپ فون کریں مفتی صاحب، اپنی ڈیل چیک کروا لیں، اپنا مسئلہ پوچھ لیجیے کہ اس میں کیا حرج ہے. اگر ایک بار آپ سوال کر لیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل حلال ہے، 2 رکعت شکرانے کا نفل پڑھ لینا بھائی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کریں، یوں کر لیں، یہ حرام ہے، یہ حلال، وہ راستہ بھی بتائیں گے آپ، تو اس میں آپ کی روزی حلال ہو جائے گی میرے بھائیوں. تو اس کی فکر کریں. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر تھوڑی گھر آتا ہے، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ہمیں رابطے رکھنے چاہیے علماء سے، مفتیان کرام سے، تاکہ ہماری روزی حلال رہے، ہم گناہگار نہ ہوں. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مال لے کے تھوڑی سالہ چلے جائیں گے، پیچھے بچوں کے بھی چھوڑ کے جائیں گے. اگر وہ حرام چھوڑ کے گئے تو مار پھر بھی قبر میں پڑنی ہے. تو ایک بار چیک کروا لو بھائی، تاکہ کسی انداز میں، کسی کام میں ہم حرام کی طرف نہ جائیں. حرام میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں، رشوت ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. ہم ان سب چیزوں سے بچ کر کمائیں، اللہ اس میں خوب برکت ڈال دے گا. ایک آخری عادتیں تو بہت ساری ہیں، ایک اور بات، کیونکہ بیان کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے میں، اور یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ان کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی ہیلپ کرتے تھے، وہ بڑے غریب تھے. صدیق اکبر ان کو ہر مہینے پیسے بھجواتے تھے، ان کے گھر بار کا خرچہ دیتے تھے. تو وہ صحابی بدری صحابی بھی تھے اور مہاجر صحابی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ کوئی ان سے ایسا کام ہوا اس کزن سے جس کی مدد کرتے تھے کہ بہت دکھ پہنچا صدیق اکبر کو، دل ٹوٹ گیا. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. ایک تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس نے میرا ہی دل دکھایا یا میرے ساتھ ایسا کیا. تو آپ کا جب دل دکھا تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا لی اور خرچ نہ دینے کا ارادہ کر لیا. جب آپ نے یہ کیا نا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی. صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ کے ایک عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اور قرآن میں جو رب نے پیغام دیا نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کے آخر میں ہم سب سن لیں، اور جو اس میں مبتلا ہیں، جو اس کام میں پھنس جاتے ہیں، اس سے ہم سب کو نکلنا ہے. صدیق اکبر سے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں قرآن بیان فرما رہا ہے. اور قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. قسم کھا گئے تھے نا کہ میں تو نہیں دوں گا. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. غلطی ہو گئی نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انعام کیا ملے گا؟ معاف کرو گے، درگزر کرو گے. کیا خوبصورت انعام رب نے اعلان فرمایا. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے، اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اس آیت میں بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں. ایک خوبصورت نقطہ پہلے سن لو کہ اللہ نے صدیق اکبر کا ذکر کس انداز سے کیا. قرآن کہتا ہے اور قسم نہ کھائیں تم میں کون؟ اولو الفضل، تم میں جو فضل والے ہیں. گویا صدیق اکبر کو قرآن فضیلت والا فرما رہا ہے. اچھا پھر کیا فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر لو. کیا تم یہ نہیں چاہتے تم اس کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. یہ اتنا کمال کا فارمولہ، یہ جملہ قرآن کا یاد کر لو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں، چاہیے کہ درگزر کریں. اب ہم سب غور کریں، ہمارے ملازم کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہمارے بیوی کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہمارے رشتہ داروں کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں سے غلطی ہو جائے ہم معاف کرتے ہیں.
اچھا معاف پتہ ہے کس کو کرتے ہیں؟ جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، بڑا سیٹ ہے یار، ڈانٹ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، کام بھی دیتا ہے، اس کو معاف کر دیں گے. نوکر کا گلا دبا لیں گے، اس کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا. عجیب منطق ہے ہماری. گاڑی میں جا رہے ہیں، بڑا غصہ آیا، آگے والے نے ذرا سائڈ ماری، اتر گئے، جب دیکھا 4 گارڈ اس کے اترے، نہیں کوئی بات نہیں بھائی چاہیے. اب کیا معاف کیا آپ نے؟ کوئی کمال نہیں کیا. کمال یہ کہ آپ کے پاس 4 گارڈ ہیں اور کسی گاڑی والے نے آپ کو سائڈ ماری، آپ پھر بھی اس کو معاف کریں. قدرت آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، بدلہ آپ لے سکتے ہیں. اور حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. ہم تو چوٹ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، بتاؤں گا، ابھی تو تھوڑا موقع نہیں مل رہا، بندہ بس سامنے آئے، کبھی موقع آیا تو اس کو ذلیل کروں گا. دل میں رکھے بیٹھے ہیں، انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. بیوی غلطی کرے تو گالیاں نکالتے ہیں، ملازم بیچارہ غلطی کرے، برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کی خیر نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی کو پتا ہے صاحب روز گالیاں دیتا ہے، لیکن کیا کروں، نوکری کہیں اور ملے گی نہیں، مگر اکیلے میں روتا ہوگا. ایک بندہ ملا، ایک اسلام میں بتا رہے تھے کہ مجھے ایک بندہ ملا، کسی نے پوچھا چلی تنخواہ کتنی ہے؟ بولا اتنی. بولا تنخواہ تو بہت اچھی ہے. بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے، روز گالیاں سنتا ہوں سیٹ کو. توبہ توبہ توبہ، اس کو مرنا نہیں سیٹ کو. میں نے ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ کہتے ہیں اے اللہ میری ساری خطائیں معاف فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اچھا ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، ہم لوگوں کو معاف کر دیں. یہ کیسی عجیب دعا ہے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف کر، میں سب سے بدلہ لوں گا، یا اللہ تو مجھے مت پکڑیو. یہ کیسی دعا ہے بھائی؟ مزہ یہ ہے کہ بندہ ہو کر پہلے میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں نا کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، میں بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. پھر مزہ ہے نا مانگنے کا. اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور قرآن میں رب نے فرمایا نا، کیا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑے تو ہمیں یہاں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. اور یہ حدیثوں میں آیا کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے. مگر نہیں، انداز ہی اور ہوتا ہے، ہر بات پہ گالی، ہر بات پہ برا بلا بولنا. نہ کرو ایسا، لوگوں کے دل مت توڑیے. یہ دل جو زبان کا وار ہے نا، یہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے. اور خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں معافی بڑی پسندیدہ عمل ہے. اگر بندہ راضی ہو گیا نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. معاف کر دیا کرو، درگزر کر لیا کرو، اور یہ کہہ کر کیا کرو کہ اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی غلام نے کوئی مسٹیک کر دی، انہوں نے چابک اٹھایا اسے مارنے کے لیے. غصہ آیا تو پیچھے سے انہیں آواز آئی کہ جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. تو ان صحابی نے جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی پاک جلوہ فرما تھے. صحابی نے ہاتھ جوڑے کہ حضور معاف کر دیں، میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. تو یہ نبی پاک تربیت فرمایا کرتے کہ اگر آج ہم کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں نا، وہ مالک تو ہم سب پر کنٹرول رکھتا ہے نا، ہم کدھر جائیں گے اگر اس نے پکڑنا شروع کر دیا. وہ واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں سنا ہے، لیکن ہے بڑا ریلیونٹ، اس لیے پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا اور اس کا انتقال ہوا. اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بس میں تو گناہگار ہی تھا، لیکن زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ میری وائف نے، میری بیوی نے کھانا بنایا گھر میں اور اس میں نمک بڑا زیادہ ڈال دیا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو سزا دوں، پلیٹ منہ پہ مار دوں. ہو سکتا ہے یہاں ابھی بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے جو کھانا گڑبڑ ہو جائے، چائے ٹھنڈی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں گھر میں. میرا بھی بڑا جی چاہا. پھر میں نے سوچا یار بیوی نے ایک بار کھانا غلط پکایا، مجھے غصہ آ رہا ہے، بدلہ لینے کو جی سے آ رہا ہے، میں تو صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھے نہیں سزا دے رہا. کہہ رہا بس یہ دل میں خیال آیا نا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی کا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. جو بدلہ لیتے ہیں وہ سوچیے اگر ان سے پکڑ ہوئی تو کہاں جاؤ گے؟ ارے ایک سوری بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اچھے خاصے بچپن کے دوست ہیں، ایک بار جھگڑا ہوا، نہیں معاف نہیں کروں گا. وہ دوست الگ بیٹھا ہے، یہ دوست الگ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے، یہ کہتا ہے وہ معافی مانگے. اس چکر میں دونوں مل ہی نہیں رہے، یاد بھی آ رہی ہے ایک دوسرے کی، ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی میکے جا کے بیٹھ گئی، بیوی کہتی شوہر معافی مانگے، پھر جاؤں گی، شوہر کہتا بیوی معافی مانگے. ارے ایک سوری
آپ دونوں کو دور کیے بیٹھے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, قرآن کہہ رہا ہے معاف کر دو, درگزر کر دو, دل بڑا کر لو. اور پھر کیا خوبصورت وعدہ آگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تمہاری مغفرت فرما دے. تو جو چاہتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے. یہ دشمنیاں, یہ رائیولری ہمارا انداز نہیں ہے. ہو جاتا ہے یار, انسان ہی تو ہے نا, ہم سارے انسان ہیں, ہمارے خاندان والے بھی انسان ہیں, میری بیوی میرے بچے بھی انسان ہیں, میرے ملازمین بھی انسان ہیں. نکل گیا ہوگا زبان سے کوئی ایسا جملہ, کب تک دل میں رکھو گے یار, ہماری بھی تو خطائیں ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے مختصر بیان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند عادتیں بیان کی ہیں, اور یہ وہ عادتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی عادتیں ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, فقط حلال کمانا ہے, عاجزی اختیار کرنی ہے, تکبر کے قریب نہیں جانا ہے, پھر چھپ کر عبادت کریں, اللہ کے لیے نیکی کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے, انما الاعمال بالنیات, اگر کوئی لوگوں کو سامنے کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ باقی لوگ بھی کریں, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن دل سے ضرور پوچھے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور چوتھی بات جو ہم نے سنی کہ ہمیں معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, جھگڑے نہیں کرنے, انتقام نہیں لینے, بدلے نہیں لینے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اب اس طرح کی میں باتیں کروں گا نا, شیطان کسی کے دل میں ڈال رہا ہوگا, یار مولانا صاحب باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی, زمانہ معافی کا نہیں ہے, ذرا معاف کر دیں گے تو لوگ سمجھیں گے میں بزدل ہوں, میں پہلوان نہیں ہوں, میں میری چلتی نہیں ہے. یہ بھی تو شیطان ہے نا, اس کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا, وہ بھی کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. اب آؤ میں اللہ کے حبیب کی حدیث آخری میں سنا دیتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ بخاری کی حدیث ہے, پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو میں رکھے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور واقعی لاجیکلی بھی سمجھ آتا ہے. آپ کو کوئی گالی دے, آسان کیا ہے, رپلائی میں گالی دینا یا صبر کرنا؟ صبر کرنا مشکل ہے, گالی تو سب کو ہر بندہ فوراً دے دیتا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ روک کے دکھاؤ نا, مرد ہو تو مردانگی یہی ہے. تو اس نے برا کیا ہے, میں اسے معاف کروں, اور پھر اللہ دیکھو آپ کو کیسا نوازتا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ چند باتیں یاد رکھیے گا, اور ایسی باتوں کو اگر کنٹینیو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں. ایسے بیانات مدنی چینل پر آتے ہیں, مدنی چینل دیکھیں, ہمارے یوٹیوب پر پروگرامز چلتے ہیں وہ دیکھیں, تاکہ آپ اس طرح مزید بیانات سنیں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا بھی عطا فرمائے, اور رب کریم ہم سب کو نیکیوں والی, اللہ کی رضا والی, عاجزی والی اور رزق حلال والی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.